अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फजीज़ा का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे लंदन में होने वाले चंद उन अहम फैसलों की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के इस्तीफ़ा के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसके अलावा और क्या अहम ऐलानात मुतवक्को हैं, क्योंकि आजकल नून लीग के अहम रहनुमा लंदन में मौजूद हैं और नैब रेफरेंस के हवाले से भी मुशावरत जारी है। इसके अलावा सेनेट से मंजूर होने वाले इंतखाबी इस्लाहात बिल की भी बात करेंगे, जिसके मुताबिक किसी भी नाअहल शख्स को पार्टी की सदारत का अहल समझा जा सकता है। इस बिल की मंजूरी के लिए होने वाली वोटिंग में चंद जमातों का किरदार कुछ अजीब सा रहा, उस हवाले से भी बात है। और अगले दो हिस्सों में बात करेंगे ना सिर्फ सरहदों पर दरपेश उन चैलेंजेस की, लेकिन साथ में बैरूनी मामलात की, अमरीका और नॉर्थ कोरिया की। जनाब, जब हम आज इसकी एक फहरिस्त बना रहे थे तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है टू कवर। हमारे साथ आज अमार मसूद साहब हैं। मैं वो कल वाली गलती नहीं करूँगा, तारुफ विल बी शॉर्ट एंड स्वीट। अमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आते हैं। जनाब, इब्तिदा करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर से। फसी भाई ने बहुत दिलचस्पी से कल कहा, ये बात दिलचस्प थी कि ऑडियंस शायद अक़वाम मुत्तहिदा नहीं थी और एक ख़ास शहर है, उसको चलें पता इस्लामाबाद के साथ ही है 14 किलोमीटर पहले आधा घंटा लगता था, अब 45 मिनट लग जाते हैं। दैट्स राइट, 20 मिनट्स यस। अगर इस्लामाबाद 5 मिनट था, लेकिन उससे हुआ ये है कि हिंदुस्तान का जवाब इंतहाई बचकाना, इंतहाई जिस तरह आप इंटरनेट They took the bait. अब फसी भाई, आप कॉलम नगार हैं, अमार साहब मशहूर ज़माना कॉलम नगार हैं। जब आप कमेंट्स में देखते हैं, कमेंट बोर्ड की भी अपनी एक शख्सियत होती है। उसमें जब हमारे हिंदुस्तान के भाई भी आते हैं तो आप देखते हैं कि एक ड्राइव बाय शूटिंग होती है। जब आप जवाब में कहते हैं टेररिस्तान, जब आप जवाब में कहते हैं ये तो मुल्क एक गढ़ है फ़िरका वारियत का और इंतहा पसंदी का, तो मेरे ख्याल से दुनिया भी अपने कान बंद कर लेती है। मैं आपको वैसे दो चीज़ें बताता हूँ। एक ये कि कल तो हमने बात की थी, लेकिन आज एक दो हमारे डेवलपमेंट्स हुए जो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारी ज़रा फॉरेन पॉलिसी नहीं बदली, लेकिन शायद थोड़ी कॉम्पिटेंस इन एड्रेसिंग फॉरेन पॉलिसी उसमें इजाफा हुआ है। तो एक तो ये, अगर आपने, ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी ऑल आउट चले गए कि ये स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, इन पर इन्वेस्टिगेशन बैठा दे, ये सब कुछ कर दें। और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नवाज शरीफ ने ये पहले नहीं किया। नवाज शरीफ ने जब उस वक्त, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। हमें पता था कि मोदी प्रॉब्लमेटिक आदमी है, लेकिन आपको एक ग्रेस पीरियड देना होता है कि आप देख लें कि कोई काम हम इनके साथ कर सकते हैं या नहीं। 4 साल ग्रेस पीरियड दिया, तो जितना भी टाइम हो वो हमें देना ही था। लेकिन देखिए, बिकॉज यही है कि आप ऑप्शन कौन सा एक्सरसाइज कर सकते थे। आज आप ये बातें इसलिए भी बोल सकते हैं बिकॉज कोई और ऑप्शंस भी नहीं है टेबल पे, ठीक है, आपके इतने ब्रेक डाउन हुए। लेकिन अगर आप फिर इंडिया के देखें, और वो अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ममालिक में जब वो देखते हैं कि ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिकल प्लेयर कौन है, वो इंडिया ही समझता है। फॉरगेट अबाउट कि उन्होंने जवाब में क्या कहा, वो तो अनप्रोफेशनल था ही। जो असली चीज़ें, अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे चीज़ रैंप अप की, ये तो एक टिन पॉट ममालिक यही करते हैं, ठीक है ना। ये अगर एक चीज़ है, अगर एक स्लाइट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि कल अगर हम सब ने कहा कि ओवरबोर्ड हो गए, या और ममालिक कहते हैं कि ये तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आप क्या बात कर रहे हैं, और फिर आपने ये रिस्पॉन्स देखा है। और आज जो है ना, आज कम से कम ये लग रहा है कि पाकिस्तान भी ऐसे रिस्पॉन्ड करे कि ये तो सिर्फ एक वायलेशन है, पिछले 4-5 साल में इतने हुए हैं, रादर देन इंक्रीजिंग के नहीं ये तो ये भी टेरर कंट्री है, ठीक है। ये दैट इज़ नॉट द प्रोडक्टिव वे। अगर आपने वो भी देखा है, आज जो हमारे एक लेफ्टिनेंट शहीद हुए, ISPR के स्टेटमेंट अगेन, उन्होंने कहा हम यहाँ पे रुके थे, एक और मुल्क आ गया, अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, वो एक अपनी सॉवरेनिटी, हम आगे नहीं जाए, जो भी फिर करें। लेकिन ये जिस तरह से ये आजकल बात कर रहे हैं, जो एक इंक्रीज्ड हम पे स्क्रूटनी आ रही है और प्रेशर आ रही है, दिस इज़ अ गुड थिंग कि ये जो हमारी रिस्पॉन्स इन ट्राइंग टाइम्स में ज़रा सा
ڈپلومیٹک سپیک کے اندر آ رہے ہیں. اور اس میں کیونکہ آپ نے صبر و تحمل سے جواب دیا تو ساتھ میں وزیر اعظم صاحب کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم ذرا ایک بار واپس ڈومیسٹک آ جائیں، عمار صاحب، جو اب مزید پریشر بڑھ رہا ہے، وزیر خزانہ پہ بھی ہر طرح کے الزامات تھے لیکن اب وہ ریفرنسز میں تبدیل ہو گئے، اب وہ نوٹسز میں تبدیل ہو گئے. کیا جو پہلی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بطور ایک منتخب نمائندے کی جو اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، وہ استعفے کی نہیں ہے؟ بھئی دیکھیے، الزام کی بنیاد پر استعفیٰ کم از کم پاکستان میں نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہماری بڑی مزے کی روایت ہے کہ اچانک ہی کسی شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں. ہمیں کئی دہائیوں کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ ملزم اصل میں یہ شخص نہیں تھا، یہ شخص بے قصور ہے، اور ان دہائیوں کے دوران ہم اس شخص کو ملزم کرتے ہیں. کسی شخص نے کرپشن کی ہے، کسی شخص کو اس طرح کے معاملات میں اگر ملوث رہا ہے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کو استعفیٰ بھی دینا چاہیے. آپ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جو ابھی لندن سے خبریں آ رہی ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خبریں ابھی گردش میں ہیں، کنفرم ابھی وہ کنفرم نہیں ہے. دو باتیں اس میں زیادہ اہم ہیں. اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دے دیں گے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اب شریف فیملی شاید پاکستان نہیں آئے گی. ان میں سے اگر اسحاق ڈار پہ کوئی ایلیگیشن ہے وزیر خزانہ کے طور پہ تو میرے خیال میں ان کو ضرور استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن یہ اسی طرح کا استعفیٰ ہوگا کہ جب تک انکوائری ہو رہی ہے، بے شک اس کا ڈیوریشن 1 مہینہ ہے، 1.5 مہینہ ہے، آپ اس سارے پروسیس سے باہر رہے، اس کے بعد دوبارہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلیئر کر دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بعض اوقات خبریں ہمارے ہاں کوائن کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ شریف فیملی واپس نہیں آئے گی. وہ اگر واپس نہیں آئے گی تو ان کا پولیٹیکل فیوچر اس ملک سے ختم ہو جائے گا. ٹریجک بات یہ ہے کہ نواز شریف کی اہلیہ بہت شدید علیل ہیں، کینسر کی وہ پیشنٹ ہیں، ان کی 3rd سرجری ہے، اور ہم اس طرح کی خبریں چلا کر غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب کا بائی پاس ہوا تھا، تب بھی ہم نے اس طرح کی بہت ساری خبریں مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی جو کہ نقصان دہ ہے. بھئی ایک آدمی الیکٹڈ پرائم منسٹر 3ری دفعہ الیکٹ ہوا، اس سب کے باوجود آپ نے ایک اقامے کے بیس پہ اسے نااہل کر دیا. اب وہ لنڈن میں رہے، پاکستان آئے، اب کیا چاہتے ہیں؟ اس میں ساتھ یہی ہے نا عمار صاحب کے، اور فصیح بھائی پہ میں ابھی آؤں گا، کہ وزیر خزانہ یا وزارت خزانہ ایک بہت اہم وزارت ہے. وزارت عظمیٰ سے زیادہ تو نہیں جناب، نہیں، لیکن اگر وہ وزیر صاحب جو اسی عہدے پہ فائز ہیں، سٹنگ موجودہ وزیر ہیں، وہ اگر وہ لندن میں اتنی دیر تک رہیں گے تو شاید پھر خبریں جنم لیں گی کہ استعفیٰ ایمننٹ ہے یا اس طرح کی کچھ. اچھا، اور اب فصیح بھائی، اچھا اگر میں ایک بس آپ سے پوچھوں، آپ سے پورٹ کر لوں، عمار صاحب نے کہا کہ کچھ خبریں کوئن ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے شریف خاندان واپس آئے گا؟ میرے خیال میں تو I have my doubts. ٹھیک ہے، بیکاز ایک یہ تو ہے کہ ایک اٹس اے گڈ لیگل اسٹریٹجی، ٹھیک ہے، یہ کیس آگے نہیں جا سکتے اس لحاظ سے. لیکن جو بات میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ اٹ از اے پرابلم. دیکھیں، یہ چلے جاتے ہیں انگلینڈ 2 ہفتوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں کہ فلانا آ گیا جندل، اور پھر اسرائیلی وہاں سائڈ پہ ڈسکو چلے گئے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں، یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جب اسحاق ڈار کو اپوائنٹ کیا تھا پوسٹ ڈسمسل ونس اگین ان دا نیو کیبنٹ، یہ بری سیاست تھی، اٹ واز بیڈ پالیٹکس. اور وہ اس لیے کہ یہ یونیکلی ایکسپوزڈ آدمی ہے. حدیبیہ میں ان کا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھ لیا کس حد تک پروسیکیوشن جاری ہے یا اسکروز ٹائٹ ہو رہے. تو یہ چانس تھا کہ یہ واپس اپوائنٹ ہوں گے اور یہ پھر ان کو ریزائن دینا ہوگا یا کسی لحاظ سے یہ ڈسمس ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے سیاست میں، یہ تھا کہ آپ ڈسمس ہو گئے، آپ کی حکومت رہ گئی. جب آپ کی حکومت رہ گئی، آپ کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ آپ دکھا دیں کہ ہم پھر بھی اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. آپ نے خود اس بندے کو واپس لے آ کر اپنی انسٹیبلٹی انجینئر کر دی. ابھی اگر آپ دیکھیں، ہم 2 منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ شاہد خاقان کی جو پرفارمنس تھی UNGA میں وہ اچھی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک دو اور لحاظ سے. اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے الیکشنز آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تب تک آپ کو یہی اسٹیبلٹی دکھانا ہے. آپ نے اپنا سب سے زیادہ مور ایکسپوزڈ
then Nawaz Sharif. اچھا آپ نے اسے بٹھا دیا. We'll come back to you, sir. بالکل وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی اسی موضوع پہ. Stay with us. گردش میں ہیں, لیکن عمار صاحب ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک تو پنچ آف سالٹ کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو لینا چاہیے, لیکن پھر بھی وہی بات فصیح بھائی کی اٹھتی ہے کہ اگر ایک شخص جو بطور خود کہتے ہیں کہ جی اب مجھے ذرا پیچھے ہونے دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کو آپ کو شاید واپس اسی عہدے پہ کابینہ میں نہیں لانا چاہیے. دیکھیے اس کا ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے جو کہ عام طور پہ سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بہت ہی میسو لیول کی کرپشن ہوئی ہے اور اب وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے ہیں, استعفیٰ دے رہے ہیں, لندن سے واپسی نہیں ہوگی. یہ جنرلی ہمارے ہاں یہی سوچا جا رہا ہے. دوسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے اب اس پہ اعتبار نہیں رہا, اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا کیس جس طرح ہینڈل ہوا ہے, جس طرح واٹس ایپ کالز کی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے جس طرح حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی ہے, اور پھر ہم نے یہی دیکھیں جو سٹوریز کوائن ہوتی ہیں یہیں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے مختلف چینلوں پہ, اور اربوں روپے سے کم کرپشن کی بات نہیں ہوتی تھی. اتنی کرپشن کا آخر میں جب ثبوت کیا نکلا, ایک اقامہ جس میں آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیئر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک انتقامی کارروائی کے طور پر ہو رہا ہے, جو انصاف درکار ہے وہ ہمیں میسر نہ ہے. لیکن عمار صاحب جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف کے نظام پہ شاید اعتماد نہیں رہا, تو اگر ہم عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان کے بیانات یا ان کے فیصلوں کو اٹھائیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر حدیبیہ میں آپ لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کے فیصلے کو اپیل نہیں کر پائے, تو آپ کی اس ادارے کی یعنی نیب کی قیادت کیا کام کر رہی ہے, تو اس سے بھی ہم ڈرا نہیں کر سکتے کہ دونوں اطراف انصاف کے نظام پہ اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں, اداروں کو کام کرنا چاہیے. اس سے ویلڈ کوسچن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیے, اور میں فاضل عدلیہ کے بارے میں بہت ہی سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے, لیکن انہی عدالتوں کا ایک ڈیسیژن یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جائے. جناب پھانسی دی گئی, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد نسیم حسن شاہ نے کہا کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. یس, لیکن جناب 40 سال بعد, یا میری شاید وہ گنتی صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, 1980 میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے اب کچھ دہائیوں بعد عدالت عظمیٰ میری عدالت ہے, آپ کی عدالت ہے, تاریخ میں کچھ اس طرح کے فیصلے آئے انتہائی کانٹروورشل, جس کے بعد جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے غلط کیا, ہم دباؤ ہم پہ پریشر اپلائی ہوا, اور اس کے بعد ہمارا فیصلہ اس کے متعلق آیا. یہ صفدر شاہ صاحب نے بھی بات کی تھی, نسیم حسن شاہ صاحب نے بھی بات کی تھی. بٹ رائٹ ناؤ اٹ از مائی اونلی آپشن. اگر میں عدالت کے سامنے جاؤں, ماضی کے تلخ تجربے میری آنکھوں کے سامنے ضرور آئیں گے, لیکن امید میری یہ ہوگی کہ اب وہ اس بار منصفانہ فیصلہ کریں. بالکل صحیح ہے, جناب میں ادارے پہ پورے کے پورا اعتماد چھوڑ تو نہیں سکتا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. لیکن جو ابھی بات ہوئی, ایک چیز میں ذرا کہہ دوں, یہ جو آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے جناب, نواز شریف کو آپ نے سقراط بنا دیا کہ یہ خود زہر پی لے گا, ٹھیک ہے نا. وہ 2 کام نہیں کرتے, وہ ایک استعفیٰ نہیں دیتے اور دوسرا زہر نہیں پیتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اب سوال ہے, ایک یہ اگر آپ کی کانفیڈنس نہیں ہے کورٹس پہ, ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنے آپشنز دیکھیں گے. ایک چیز جو ہے, اگر آپ کو یاد ہے جب ڈیسیجن آیا تھا اس وقت میں سمجھتا تھا کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, پارٹلی ناٹ بیکاز کہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ گلٹی ہے یا کچھ ہے, لیکن وہ جو سٹرکچر نکل کے آیا تھا اس وقت, تو وہ لگ یہی رہا تھا کہ یہ اینڈ میں یہی سب کچھ ہونے والا ہے. نہیں, فصیح کی بات کا میں نے جواب دینا ہے, اور بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ بھئی اگر آپ کے اوپر اس طرح کی ایلیگیشن ہے تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, مورل گراؤنڈز کے اوپر دینا چاہیے. نہیں, میرا بات یہ نہیں تھا, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب آپ نے
انویسٹیگیٹو ایجنسیز ISI لے آئے, یہ اور لے آئے, MI لے آئے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جب وہ جس طرح سے وہ پریجوڈیشل سٹیٹمنٹس بھی آ رہے تھے, بالکل ٹھیک ہے نا, ججز کی طرف سے, تو میں یہ سمجھ رہا تھا نہیں, جب آپ when you talk about the Sicilian mafia اور یہ questionable چیز ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں سمجھ رہا تھا کہ اگر اینڈ نتیجہ یہی ہونا تھا, ارلی ریزگنیشن دیتے, کچھ اپنے لیے ایک پولیٹیکل کیپٹل ہی بنا لیتے. آئی تھنک سیسیلین مافیا بہت ہی نامناسب بات ہے, اور اتنا ہی نامناسب ہے اگر آپ کسی جج کے بچوں کو دھمکائیں, تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے سے وہ آپ پہ پھول پھینکیں گے, وہ بھی دنیا کے کسی عدالتی نظام سے نہیں ہوگا. ایک کو تو اپولوجائز کروائے, رائٹ, بٹ اس میں دیکھیں جوڈیشری کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ہم نے اس معاشرے میں, اسی سماج میں اس طرح بھی دیکھا کہ ایک چیف جسٹس کو کس طرح گھر بھیجا گیا اور ان کے بالوں سے پکڑ کر پولیس والوں نے انہیں گاڑی میں دیکھا. یہ بھی اسی زمانے کا ہمارے آنکھوں دیکھا, اور ان کو پھر بحال کیا, بحال کروایا گیا, کیا نہیں گیا. ٹھیک ہے, یہ ذرا اپنا بات کلیئر کر لیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو تو اس کا پتہ ہے, جب کرپشن کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو کروڑوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے, آپ بڑے مزے سے استعفیٰ اس سے مانگ لیتے ہیں. آپ دونوں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیے کرپشن صرف سیاستدانوں نے کی ہے جناب؟ پیسہ صرف انہوں نے لوٹا ہے؟ ہرگز نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. تو باقی کہانیاں جب سامنے نہیں آتی تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا, جبکہ ثبوت کے طور پر آپ ایک اقامے کے علاوہ کچھ نہیں پیش کر سکے. بالکل صحیح بات ہے عمار صاحب, بلکہ آپ نے کل بھی یہی بات اٹھائی تھی کہ جی اگر پیناما میں اتنے زیادہ نام آئے تو آپ صرف اس پہ ہی رہ گئے, اور پھر ہم نے آگے سے جواب میں کہا کہ جی ترجیح کے مطابق جانا چاہیے. نہ آپ بدلتے ہیں نہ میں بدلتا. مسئلہ یہ وہ اس شو کا حسن ہے. اس میں پتہ ہے مسئلہ عمار صاحب, اس شو میں صرف آپ حسن ہیں with great humility, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ باقی سب کو کیوں نہیں پکڑتے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اصل میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی نہ پکڑیں. It's not catch everyone, it's let everyone go. کہ بھائی اگر آپ ہمارے لیے آ رہے ہیں, ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے. ہم نے تو بلکہ شو پہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, تو 2012 میں ایک بہت خوبصورت عدالت عظمیٰ کا فیصلہ تھا, اس کا نام اصغر خان کیس ہے. وہ ججمنٹ وہیں کی وہیں رہ گئی. کرپشن کے سکینڈلز میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وردی پہنتے ہیں, ان کے مجھے اور آپ کو ان کے نام نہیں معلوم, حالانکہ ہمیں شریف خاندان کے ہر ایک معلوم بھی ہوں تو شاید. ایک چیز میں بتاؤں, اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں, آئی تھنک یو آر آن دا رائٹ ٹریک, لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے. آپ نے 2012 کا کیس کا حوالہ دیا اصغر خان کیس میں. اگر آپ کو جینیوئنلی اس کا آپ یو ٹیک اٹ ٹو اٹس لاجیکل لینڈ, وہ کچھ آپ کا سول ملٹری امبیلنس ایڈریس کرتا ہے. یس, آپ جب یہ والا لاجیکل اینڈ تک جاتے ہیں, یہ آپ کا سول ملٹری امبیلنس ایسے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دا کوشچن یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ڈیفیکلٹ مراحل میں ہیں. جب آپ ایویڈنس بھی دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلی ان کیسوں میں کچھ ہے, ٹھیک ہے, آئی وونٹ سے مور دین دیٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ ڈیفینیٹلی ہے, یہ پروسیکیوٹیبل بھی ہے, آئی تھنک یہ ججمنٹ تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن پرابلم جو وہی ہے, یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں اس دفعہ ٹرسٹ کر دو, ٹھیک ہے نا, لائک فار دا 20th ٹائم اس دفعہ کر دو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کر رہے ہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ کنسنسس ہے جس میں آپ ٹانگ لڑانے, ویل پٹ یو ٹو دی سائڈ, ویل میک یو آنسر کہ آپ نے جو بھی کرائمز کیے ہیں نہیں کیے, بس ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اس پہ اگر اسٹیبلشمنٹ ایک سینٹنس اس میں بس میں نے ایڈ کرنا ہے کہ اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ سیاستدان ہمیشہ ٹارگٹ بنے ہیں. کسی نے پیسے کھائے ہیں, بہت غلط بات ہے, لیکن آئین توڑنا غداری کے مترادف ہے. یس, اور جنہوں نے آئین توڑا ہے, نہ ان کے خلاف ہم کسی عدالت میں جا سکے, نہ کوئی سزا دلوا سکے, نہ ان پہ الزام لگا سکے. ہم نے یہ خود دیکھا ہے کہ اس قدر زیادہ پریشر تھا حکومتوں پہ, عدالتوں پہ, اور اس کا جنرل مشرف صاحب نے بتایا بھی کہ کس طرح ان کو باہر لے جایا گیا. تو ہم بڑے بے اختیار, اگر یہ کرپٹ ہیں تو بڑے بے اختیار کرپٹ لوگ ہیں. میں آپ سے عمار صاحب پورے طور پہ متفق ہوں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان سویلین سیاستدانوں کی جن پہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں,
تو ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک فرض ہے جو ان کو نبھانا چاہیے، یعنی آئین کی بالادستی۔ ابھی ہم نے اداروں کی بات کی اور مختصراً ہم نے عدالت کی بھی بات چھیڑی۔ مجلس شورا یا پارلیمنٹ، ہم نے مجلس شورا کہا تو اس میں بھی ہمیں پھر آ گئی کہ جی یہ بھی ایک اسپیسیفک وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ پارلیمنٹ میں آپ نے ایک الیکشن لا کی ترمیم لانے کی کوشش کی اور اس میں آپ نے یہی کہا، ایک وفاقی وزیر صاحب نے فرمایا کہ جو ملٹری حکومتیں ہیں ان کی جو باقیات ہیں، فوجی آمریتیں، ان سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ ان کا اشارہ اس قانون کی طرف تھا جس میں آپ سیاسی جماعت کے صدر نہیں رہ سکتے اگر آپ 62 اور 63 کے تحت نااہل ہوں۔ لیکن جناب کیا یہ آئین سے کانٹرڈکٹری نہیں ہے؟ کیا یہ بات آئین کو توڑنے والی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین آپ کا اوور آرچنگ لا ہے اور اس میں 62 اور 63 ہیں تو آپ اس پارلیمنٹ میں جا کے کیوں انہی قوانین جو اس کے تحت آتے ہیں اس کو آپ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک شخص آپ کا کسی نہ کسی طرح سے عہدے پہ بحال ہو جائیں؟ میں اس کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے کہ آرٹیکل 62 63 اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، بیکاز ٹیکنیکلی یہ اتنا وائڈ ہے اور آپ اس کو بھی ریفارم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سیاست ہی نہیں کر سکتے، آپ فنڈامنٹلی کوئی اس ملک میں ایک بندہ نہیں ہے جو اس پہ اتر آتا ہے۔ پھر دوسرا یہ جب آپ اس قسم کی آئی تھنک کہ اب جو ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کنسپریسی ہے جو بھی ہے، which I also believe there are parts of it جو ہے، لیکن اب ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی آ گئی ہے پی ایم ایل این پہ اور نواز شریف پہ۔ آپ پرسن اسپیسیفک لا میکنگ نہیں کر سکتے ابھی۔ یہ ابھی جو الزام لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے فیملی کے لیے سب کچھ کریں، which is not true، ٹھیک ہے نا؟ No, it's not true، ٹھیک ہے، they are doing things for the country۔ تو میری اگر نیکسٹ آف کن این اے 120 میں کھڑی ہو جائیں، حالانکہ میرے پاس 180 ایم این اے جو منتخب ہو چکے ہیں، ہاں، لیکن یہ وہ بھی نہیں سچ کہ یہ جو سارا پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بات صرف فیملی اورینٹڈ ہو رہی ہے، کرپشن کی تو بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن فیملی اورینٹڈ there is a problem، ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک بھی اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این میں there are also a lot of really competent educated people جو ان کے فیملی کے ساتھ نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس انہوں نے اندر لی ہے پارٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیریکیچر بن گیا اسٹیریوٹائپ، یہ بالکل سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، there is some truth to it، لیکن جب آپ پرسن اسپیسیفک لا میکنگ کرتے ہیں تو ایٹ دس ٹائم سویلین کا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ذرا ایڈڈ اسکروٹنی ہے، کم از کم ڈو ناٹ کنفرم دا بائس، اور اس میں اور یہی آج ہوا ہے۔ اور آخر میں بس اس میں کیریکیچر صرف اسی لیے کہ اگر نیکسٹ آف کین آپ کی این اے 120 سے کھڑی ہو رہی ہیں، اگر آپ کے بھائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اگر آپ کے بھتیجے بھی ایک ایم این اے پنجاب سے، اگر آپ کے جو حمزہ کے بیٹے ہیں وہ بھی وزیر ہیں، اگر آپ کے سمدھی وزیر خزانہ ہیں، تو کیریکیچر تو بنے گا۔ ہاں، پیپلز پارٹی والی ابھی خاندانی بادشاہت والی شکل نہیں آپ نے اپنائی، لیکن دیٹس اینڈ اسٹیج۔ اس میں میں نے یہ جو لا کے حوالے سے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر یہ خاندانی سیاست تک آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلیوں کا، سینٹ کا اور اسمبلی کا بنیادی کام قانون سازی ہوتا ہے۔ اگر کسی قانون میں کوئی سکم ہے، کوئی بہتری چاہیے تو وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہیں، اس کو امپروو کر سکتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک تبدیلی سینٹ سے منظور ہو گئی۔ دوسری بات فصیح نے کہی کہ پرسن اسپیسیفک، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسن۔ ایک آدمی 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا ہے، کیسے؟ مطلب کسی خفیہ طریقے سے تو نہیں آیا، لیکن لیٹ می فنش 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے، کروڑوں لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، نااہل کروا دیا، اور جس کی ریزنز جسٹیفیکیشن ابھی تک قوم کو کلیئر نہیں ہے۔ میڈیا البتہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، تو اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لانے کے لیے بحث نہیں ہو رہی، صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے یا نہیں، جس سے نواز شریف اینڈ کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھیا اگر امین فہیم ہے صدر پیپلز پارٹی کے، کوئی بات کرتا ہے امین فہیم، خیر ان سے تو اب کیا بات کرنی، لیکن جو ہے
ہمیشہ زرداری صاحب سے بات ہوتی ہے. اگر اس وقت یعقوب ناصر ہیں PMLN کے صدر, کوئی ان سے بات کرے گا؟ لوگوں نے ایک آدمی کو منتخب کیا جس طرح بھی ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی بیسس پہ ان کو اتنے ووٹ ملے ہیں. تو اگر وہ پارٹی کے سربراہ آفیشیل پیپر پہ نہیں ہوں گے تب بھی پارٹی کے سربراہ ہوں گے. ٹھیک جناب, لیکن اگر میں MNA ہوں کسی اس طرح کے علاقے سے اور میں ابھی مجلس شورا کو پارلیمنٹ میں, جناب میں پارلیمنٹ میں انٹر ہو رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے جو لیڈر ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نااہل ہیں, جو ان ایوانوں میں داخل ہو تک نہیں سکتے, تو کیا میرے دل میں کوئی بات نہیں بیٹھے گی؟ اس میں صرف اتنا تھوڑا سا جناب, اور ساتھ میں سر اگر جو آپ نے شروع میں بات کی کہ قانون سازی ان کا پہلا وہ ہے مقصد ہے, جناب بات ہے ٹائمنگ کی. قانون سازی تو 2 سال پہلے بھی تھا, 10 سال پہلے بھی تھا, یہ ترمیم آج کیوں آئی ہے؟ دیکھیں, ایک زمانے میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ 58(2)B ختم ہو جائے گی تو اس ملک سے آمریت ختم ہو جائے گی. اب ہمارا نیا سلوگن یہ ہے کہ 62-63 ختم ہو جائے گی تو آمریت ختم ہو جائے گی. لیکن آپ سے وہ بھی ختم نہیں ہو پا رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ 58(2)B میں کوئی مسئلہ تھا, نہ 62-63 میں کوئی مسئلہ تھا. مسئلہ ایکچولی ایک مائنڈ سیٹ میں ہے جو سویلین گورنمنٹ کو ہیوملیٹ کرتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ابھی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور جو قانون پاس ہوا, 62-63 پہ آپ اپنے دودھ والے سے دودھ نہیں لے سکتے, آپ گاڑی چلا کے اپنے آفس نہیں پہنچ سکتے. ایسی اس کے اندر شکیں ہیں. اگر کسی قانون میں ایسا حکم ہے تو اس سے نکلنا چاہیے یار, اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جناب, لیکن آپ نکل نہیں رہے. مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے 62-63 کے بعد, اچھا, اور یہ وہ ایک ایسی آئین میں ترمیم ہے جو ہوئی بھی تھی ایک فوجی آمریت کے دور میں, کہ آپ اگر واپس آ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ نے 58(2)B کے چکی سے بھی آپ گزرے ہوئے ہیں, 62-63 کی چکی سے آپ گزر گئے اور نااہل بھی ہو گئے, تو جناب اس کو سپورٹ کرنے کے بعد آپ اس چیز کو کیوں نہیں تھرو آؤٹ کرتے؟ جس طرح عمار صاحب نے کہا قانون سازی آپ کا پہلا مقصد ہے, یہ چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں الیکشن لاز میں؟ تھرو اٹ آؤٹ. یہ بالکل صحیح بات ہے. ایک سینٹنس کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. 2-4 سال انہوں نے ضائع کیے, قانون سازی نہیں کی. ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. یہ ان کی بہت بڑی بھائی, we will start with you in the next segment. ان کی بات ویسے صحیح ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, جو ہم بلیم کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ نے کیوں نہیں کی, ہم نے اس پہ 62-63 چینج کرنا اس ملک میں بہت مشکل کام ہے. اس میں جب آپ کریں آپ دیکھ لیں گے بالکل بیک لیش ہوگا اور ریاکشن ہوگا. لیکن پھر فصیح بھائی, ان کو فصیح زکا صاحب, عمار مسعود صاحب اور میرے ساتھ بیٹھ کے اس شو پہ کرنٹ افیئرز ڈسکس کرنا چاہیے. ان کو قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہونا چاہیے, ان کو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ قانون سازی آپ سے کی نہیں جا سکتی, آپ کو ادھر جانا نہیں چاہیے. نہیں, ایک کنسٹرینڈ گیم ہے, چلے ٹھیک ہے نا, اس میں رولز آف دا گیم ہم کو کچھ ظاہر ہے, رولز آف بزنس ٹھیک ہے, 99% ظاہر نہیں ہے. we will continue this discussion اور سابق ہاکی کپتان فصیح زکا صاحب کے ساتھ ابتدا کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی الیکشن کے قوانین میں ایک اہم ترمیم کی. جناب, ایک پارلیمنٹ میں جو ہمیں ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ایک واک آؤٹ سٹیج کرتی ہے اور چلی جاتی ہے ایوانوں سے, اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ریزولوشن پٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی آپ نے اتنی سنجیدہ مخالفت کی ہوتی ہے, وہ اسٹرینگتھن ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کے خلاف ووٹ کر پاتے نہیں ہیں. تو اس میں کیا کوئی بیٹھ کے تھنکنگ ہوتی ہے, یا یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے جس سے آپ اصل میں نہ کرتے ہوئے ہاں کر سکتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا, ان کا ایک بہت خوبصورت فریز ہے, اسے کہتے ہیں سیونگ فیس, شکل بچانا. آپ ایک چھوٹا سا یو گیو سمبڈی کہ وہ ہیوملیٹ نہ ہو, یہ ایک لیجٹیمیٹ پولیٹیکل ٹیکٹک ہے. دیکھیں, انہوں نے کہا تھا ہم اس ترمیم میں شامل ہی نہیں ہوتے, جب وہ اس کے خلاف ووٹ نہیں کر سکے تو وہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جبکہ فرق 38-37 تھا. ہاں, تو نہیں, they did not want to support the opposition. ٹھیک ہے, اپوزیشن کون ہے؟ اپوزیشن کوئی یونائٹیڈ فرنٹ تو نہیں ہے, کوئی ایک سی آف لائک مائنڈیڈ لوگ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں PPP ہے جو ان کے دشمن ہے, PTI ہے جو ان کے دشمن ہے,
ٹھیک ہے, تو انہوں نے بیسکلی ان کے ساتھ ہینڈ کیا. لیکن اس میں متحدہ کا ایک خاص اور دلچسپ قسم کا کردار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم, یہ فصیح بھائی آپ نے کافی یہ بیچ میں خطرناک بات کی ہے, اس پہ ذرا گھوم کے آئیں گے. جب شاید اس کے دو اینگل ہیں, ایک یہ کہ ایم کیو ایم اس ترمیم سے بینیفٹ کر سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک پی ایم ایل این لنڈن بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں متحدہ کا جو ایک رویہ اب نظر آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب منتخب ہو رہے تھے تو متحدہ قومی موومنٹ نے سرپرائزنگ ایوری ون ہاں میں ہاں ملا لی, اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم حمایت کرتے ہیں, ان کے وزیر اعظم بننے کی ہم حمایت کرتے ہیں. تو اب جناب اب بھی فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ارکان نے اس چیز کو ووٹ کیا اور اس کی حمایت کی تو ہم اس کو ڈسپلن کریں گے. جناب اس سے آپ متفق ہیں ہمارے صاحب؟ نہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ متفق نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ظاہر ہے انٹینشنل ہوا ہے, یہ اچانک تھوڑی ہو گیا کہ وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے یا چائے پینے چلے گئے. یہ اتنا امپورٹنٹ بل تھا, اس کے اندر تبدیلیاں تھیں. وی کال اٹ لابنگ. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا عجیب رول, وہ جو پرائم منسٹر کے امیدوار تھے جناب, میں ان کا بڑا فین ہوں. تو یہ اس کو لابنگ کہا جاتا ہے. آپ پارٹیوں کو کنونس کرتے ہیں, آپ امیدواروں سے بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا فیس بچانے کے لیے بعض اوقات آپ عمار صاحب تھوڑا زیادہ ٹائم اس پہ لگائے, اسے آج ہم جمہوریت سمجھاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فصیح زکا نے اعلان کر دیا یہ شو کئی سالوں پہ محیط ہوگا. یہ ایک آدھ گھنٹے کی بات نہیں ہے. تو اس کو لابنگ کہا جاتا ہے, جس میں لیکن ایک اور طرح سے بہت دیر تک جمہوریت سمجھانا شروع ہو جائے تو شاید یہ شو سالوں بھر تک نہ چل سکے. جناب ہاں بالکل, یہ بھی ایسے بھی امکانات ہیں. اور لیکن میں دیکھیں پارٹیز کے بعض ڈیسیژن بڑے مختلف سے ہوتے ہیں. کسی فرنٹ پہ وہ حکومت کے ساتھ کسی بات پر اختلاف پہ ہوتی ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک جوائنٹ چیز ایسی ہوتی ہے جس پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کی جاتی ہے. سپورٹ کرنے کے طریقے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نعرے مارتے ہوئے ایوان میں جائیں یا ان کے حق میں ووٹ کریں, یا بائیک آؤٹ کرنا. کیا آپ کے خیال میں انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بل منظور ہو جائے گا اگر وہ بائیک آؤٹ کریں گے؟ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں. لیکن اپنے ووٹروں کے لیے ہی صحیح تھوڑی سی شفافیت اپنائیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ اس جماعت کا موقف ہے, اس موقف پر ہم پوری طور پہ اتر رہے ہیں, اس لیے ہم اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. یہ مت کیجئے کہ آپ نعرے اٹھاتے ہوئے باہر جا کے کہیں کہ بھائی کام ہمارا ہو گیا بھائی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جناب, پالیٹکس ہے. اگر ہم اب آگے بڑھیں, یہ 62-63 والی سیاست چاہتا ہے. ہاں اصل میں یہ جو ہے نا ہے مجلس شورا کا رکن. جب آپ 62-63 کی بھی بات کرتے ہیں جناب, تو ہم وہی پچھلی والی سیگمنٹ کی بات ہو گئی کہ اس میں عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان نے سب سے واضح طور پہ اس کی تنقید کی ہے اور کہا, اور ایکسپریشن تھا فیسٹ آف آبسکیورٹی. اب اس کا ترجمہ ہمارے صاحب لیکن جب آپ اس اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو آپ پہ پھر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اسی طرح سینہ تان کے کہیں کہ 62 اور 63 کو ہم پوری طور پہ اس میں ترمیم لا رہے ہیں یا ہم اس کو ریسینڈ کر رہیں. لیکن کیا تب بھی پھر وہ پالیٹکس کہتے ہیں؟ اور اس میں اگر آخری مختصراً فصیح بھائی جب آپ نے کہا کہ دیٹس پالیٹکس, اس میں بھی آپ نے صرف اور صرف 62 اور 63 کی حمایت کی کیونکہ تب آصف زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کٹہرے میں کھڑے تھے. اگر تب آپ متفق ہو کے متحد ہو کے اس کو باہر پھینکتے, ایکوزیشن ڈال رہے ہیں شارٹ سائٹڈنس پی ایم ایل این پہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اس پہ بہت اترتے آتے ہیں. اس پہ تو وہ اگر اس کا کوئی 63 ہوتا ہے صرف یہ اس پہ ضرور اتر آتے ہیں. لیکن ایک بات ہے جو آپ نے فریم کی ہے بات, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, ٹھیک ہے. میں خلاف ہوں اس ترمیم کا بیکاز مجھے یہ پرسن اسپیسیفک لگا. لیکن اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ 62-63 جو بھی حکومت ہو, اسے ریفارم کرنے میں وہ ڈرے گی. وہ اس لیے ڈرے گی, ان کو پتہ ہے کہ ایک گروپ ہے 10-15 ہزار جو جسے ہر حکومت ڈرتی ہے, پھر اسے ایک نیریٹو بن جاتے ہیں, اس میں لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں, سیاسی جماعت بھی بن جاتے ہیں, وہ سیاسی جماعت بھی بن جاتے ہیں, الیکشن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, 5800 ووٹ بھی لے جاتے ہیں. اب لیکن اگر یہ آپ کا آپشن نہ ہو تو آپ کا اگر دوسرا آپشن یہ ہو
کہ جن جن چیزوں میں وہ اپلائی ہوتا ہے اس پہ آپ ایگزیمپشنز ڈال دیں تو پھر اٹ از اے لیجٹمیٹ اسٹریٹجی. میرے خیال میں یہ ہوا نہیں ہے اس سوچ کے ساتھ, لیکن اگر اس سوچ کے ساتھ ہوا تھا یہ اٹ از اے لیجٹمیٹ. بالکل صحیح. آئی تھنک اب ڈومیسٹک سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا اور دنیا کی کوئی اچھی پھر باتیں کریں گے. اگلے حصے میں شمالی کوریا اور امریکہ کے بیچ تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جاری کشیدگی موضوع بحث ہوگا. دونوں ممالک کے صدور اب کھل کر ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں. مستقبل میں یہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے. لیکن جو میں نے بات کرنی ہے جناب, کبھی پہلے ایسے دیکھا نہیں کہ ایک قوت کے جو آپ کے ہیں سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر امریکہ ہیں وہ اصل میں ایک گینگسٹر ہیں اور وہ ایک بکھلائے ہوئے درندے ہیں. اور جو انہوں نے زبان بھی استعمال کی, آپ کو یاد ہوگا سابق صدر اوباما کے متعلق بھی انہوں نے ان کو بندر قرار دیا تھا. تو یہ جو ایک میرے خیال سے دنیا بھر یہ جو ڈسکشن اس طرح گرتی جا رہی ہے, اس کا معیار بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. عمار صاحب نے بلکہ بالکل شروع میں ہمارے ایک ایپیسوڈ میں بہت ہی اس بارے میں بات کی تھی انسائسو. فصیح بھائی, when do we restore sanity؟ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا یہ تو نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے اس پوری چیزوں سے, یہ جو امریکہ اور نارتھ کوریا کے دو چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کی ویکنس اب ایکسپوز ہو رہی ہے کہ جس لینگویج سے اگر آپ دیکھیں ان دونوں کے درمیان یہ ایک اسکول یارڈ فائٹ ہے, وہ بھی کلاس 7 کے بعد ایسا نہیں ہوتا وہ, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد سوفسٹیکیشن آ جاتی ہے. تو اور ایک چیز جو میں نارتھ کوریا سے امپریس ہوں, جب آپ دوسرے بندے کو انسلٹ کرتے ہیں اور آپ کو پھر ڈکشنری دیکھنی ہوتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے ایک دو نکالے, ان کی انگریزی بہت اچھی ہو گئی ہے, میں امپریس ہوں. اچھی ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہم اس سے سیکھ لیں. ہمارے ریجن میں ٹینشنز ہیں, ہم پھر کہتے ہیں ہم سینہ کھول دیتے ہیں, یہ باتیں چلاتے ہیں. چاہیے آپ کو ایک طریقے سے ڈسکس کرنے چاہیے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں, اب ہم کہتے ہیں ایک لحاظ سے امریکہ سیریسنس ایز اے اسٹیٹ. ویسے میں آپ کو ایک آخری یہ بھی بات کہہ دوں کہ یہ ایک ریئر اوکیزن ہے. امریکہ جب بھی کسی ملک کے ساتھ پنگا لیتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ان کا بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ کوئی تباہ کن کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک کیس ہے جو نارتھ کوریا کر رہا ہے. اٹس دا ون ٹائم کہ آدمی کہتے ہیں نہیں, آئی ہوپ کہ امریکہ سکسیڈس, بیکاز جو یہ جس لیول آف ارسپانسبلٹی دکھا رہے ہیں, پرولیفریشن, یہ آئی سی بی ایمز ممالک کے اوپر گزار رہے ہیں. اس پہ عمار صاحب یہ بتائیں جناب, یہ دو ممالک ہیں, ان دونوں کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں انتہائی انسٹیبل بندے ہیں. کیا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی نیوکلیئر؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیسے لاہور کے اسٹیج ڈراموں میں جگتوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا, دو صدور کے درمیان, اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے. لیکن یہ جو فصیح نے بات کی کہ امریکہ جب بھی کہیں اسٹرائک کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے, یہ گناہ بے لذت ہے, اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, احتیاط نہیں لڑائی جا رہی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات کرنے والی یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے حوالے سے وہاں پر آمریت کا دور ہے اور بہت مدت سے ہے. وہاں پہ اسی طرح کا پاگل پن, جنونی پن, وحشت ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کو اپنے بیسک رائٹ کی اجازت نہ ہو. وہاں پر انسانی حقوق کی بات کرنے والے, خواتین کی حقوق کی بات کرنے والے, جمہوریت کی حقوق کی بات کرنے والے بالآخر ختم ہو جاتے ہیں اور صرف پاگل پن ایسے معاشروں میں رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک آخری بات تقریر کے بعد نہیں بولنا, اور اس کا شاید نتیجہ یہ دنیا میں نارتھ کوریا از دا موسٹ ملٹرائزڈ کنٹری ان دا ورلڈ. جناب ایک یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو نارتھ کوریا پہ ایک لیول آف, دیکھیں چائنا ان کا سپورٹر ہے, لیکن چائنا بھی ڈائسی ہو رہا ہے کہ یہ تو باس پاگل ہو گیا ہے. ویسے ماضی میں آپ نے بھی ان سے نظریں چرائی ہوئی ہیں, وہ بھی ایک خوبصورت تاریخ کا حصہ ہے آپ کا. یہی میں ابھی بات کرنے والا ہوں کہ جب یہ مسئلہ ہو گیا, اب پوری دنیا ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لڑکا جو ہے نا یہ کریزی ہو گیا ہے,
پوری دنیا جو ہے نا یہ سیفسٹ پولیٹیکل اوپینین ہے آج کل دنیا میں. ٹھیک ہے. ایک شاید روہنگیا پہ اور ایک اس پہ کہ یہ برا ہو رہا ہے, یہ نارتھ کوریا برا کہہ رہا ہے. جی اب یہ وقت چل رہا ہے, اس پہ ڈاکٹر قدیر خان کہتے ہیں یار ان کا سٹف بہت اچھا ہے جو میں نے ذمہ دارانہ بات نہیں تھی اسی پوائنٹ پہ جناب. اس پروگرام ختم ہونا یہاں پہ بنتا ہے, بہت ضروری ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے عمار مسعود صاحب, فضیل زکا صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا